अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 21वें सुपारे का आगाज़ करेंगे। 21वां सुपारा शुरू करने से पहले हम 20वें सुपारे का जायज़ा ले लेते हैं कि इसमें हमने क्या सीखा। यानी 20वें सुपारे में क्या था कि इंसान का अकीदा मजबूत होना चाहिए। बंदा जितना अमल करता है इससे बढ़कर अल्लाह ताला इसको सवाब देता है। कुरान से मोमिन जो है वो हदायत लेता है और गुनाहों का वबाल इस्तग़फ़ार से चला जाता है। यानी अगर इंसान के ऊपर मुसीबत आई हो तो वो क्या करे, इस्तग़फ़ार की कसरत को बढ़ा दे, तो इखलास से किए हुए काम मीज़ान पर भारी होते हैं। और इस्तिखारा जो है वो आप अपनी रूटीन में जो है वो शामिल कर लें। और नेकियां क़यामत के दिन इंसान की घबराहट को जो है वो दूर करेगी। और इल्म पर फ़ख्र करने की ममानत है। जैसे कि कारून ने जो है वो अपने इल्म पर फ़ख्र किया था तो वो अपने ख़ज़ानों समेत ज़मीन पे दनसा दिया गया था। अब कुरान की अहमियत को देख लेते हैं कि उल्मा के उठाए जाने से पहले हमें इल्म हासिल जो है वो कुरान का कर लेना चाहिए। क्योंकि पिछले सुपारे में भी हमने पढ़ा था कि क़यामत की एक निशानी ये भी है कि कुर्बे क़यामत कुरान का जो है वो उठा लिया जाएगा, यानी इसके हरूफ भी गायब हो जाएंगे, उल्मा को भी उठा लिया जाएगा। तो उल्मा को जो है वो मौत देकर अल्लाह ताला उठा लेंगे। तो हमें इस वक्त की जो है वो कदर करनी चाहिए कि जब हमारे आस पास इर्द गिर्द आलिम मौजूद हैं, कुरान सीखने और सिखाने वाले मौजूद हैं, तो हमें ज़रूर उनके साथ फ़ायदा हासिल करना चाहिए यहाँ तक कि वो वक्त आ जाए जो कुर्बे क़यामत की निशानी है कि कुरान उठा लिया जाएगा और इसमें सारे आलिम जो कुरान को जानते हैं वो सब फोत हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को वक्त पर जो है वो समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब 21वें सुपारे का आगाज़ करते हैं। उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाता इन्ना वल्लाहु यअलमु मा तसिनून। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलावत करो इस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही के ज़रिए से भेजी गई है, और नमाज कायम करो, यकीनन नमाज फ़हश और बुरे कामों से रोकती है और अल्लाह का ज़िक्र इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। यानी हमें क्या बताया जा रहा है कि नबी को कहा जा रहा है कि तलावत करो इस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही की है, और साथ में नमाज भी कायम करो। और नमाज का क्या फ़ायदा है कि वो इंसान को फहाशी और बुरे कामों से जो है वो रोकती है, और अल्लाह का ज़िक्र क्या है, इससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब की तलावत भी करे और नमाज भी कायम करे। और तलावत का मतलब क्या है, कुरान को पढ़ना और इसकी पैरवी करना और इसको बार बार पढ़ना। क्योंकि वक्त के साथ साथ क्या होता है, जब इंसान कुरान का इल्म हासिल करता है तो इसका तजुर्बा भी बढ़ जाता है। यानी नमाज जो है वो तमाम शरूत व आदाब और एहतमाम के साथ जो है वो पढ़ी जाए। यानी नमाज में हमारे दिल, अज़ा सब जो हैं वो इसमें जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो नमाज जो है वो इंसान को अपना एहतसाब करना जो है वो सिखाती है कि तुम दुनिया में किस जगह पर जो है वो खड़े हो और तुम क्या कर रहे हो। और अहले किताब से बहस ना करो मगर उम्दा तरीके से, सिवाय इन लोगों के जो इनमें से जालिम हो, और इनसे कहो हम ईमान लाए हैं उस चीज़ पर भी जो हमारी तरफ भेजी गई है और इस चीज़ पर भी जो तुम्हारी तरफ भेजी गई है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब किताब नाजिल हुई थी तो वो क्या थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, उम्मी थे। तो एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक जो है वो कुछ नहीं पढ़ा लिखा था। तो ये अपनी तरफ से क्या बातें कर रहा है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आया है। और साहिब इल्म जिसके सीने में कुरान होता है तो आयात से जालिम लोगों के सिवा और कोई इनकार नहीं करता। यानी कुरान जो है वो बार बार पढ़ना, दोहराना जो है वो इंसान के
دل میں جو ہے وہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ اور پھر قرآن جو ہے وہ جو حفظ والے کرامت الکاتبین کے درجے میں ہوں گے، یعنی قرآن والے کا درجہ کیا ہے کہ وہ کرام الکاتبین کے درجے میں ہیں، تو ہر نبی کے معجزے ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے جو قیامت تک ہمارے پاس ہے، وہ قرآن ہے۔ تو یہ قیامت پیروی کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوگی، یعنی قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، باطل والے نقصان اٹھانے والے ہیں، اور عذاب کا وقت مقرر ہے، یعنی عذاب جو ہے وہ جب بھی آئے گا تو اچانک آئے گا، تو عذاب اوپر اور نیچے سے ڈانپ لے گا، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جہنم کو جو ہے وہ اتنی معمولی چیز نہ سمجھو، کیونکہ یہ مطالبہ کر رہے تھے نا کہ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تو عذاب کو جو ہے وہ معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، ہر وہ کام چھوڑ دے جس پر عذاب کی وحی سنائی گئی ہے۔ تو ہمارا کیا عمل ہے کہ ہم نے قرآن میں ہر وہ کام جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے جس کا ذکر ہے، جس میں عذاب کی وحی سنائی گئی ہے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ، ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی لوٹ کر اور لائے جاؤ گے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، رب کی عبادت کرو، کل قیامت کو کوئی بہانہ تمہیں نہ ملے کہ میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی عبادت کرنے کی۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، وہ جنت کے بالا خانے میں ہوں گے۔ تو جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، تو انسان کا اختیار نہیں بلکہ رب پر بھروسہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے۔ رزق کی تلاش میں کیا کرو، اعتدال سے کام لو۔ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، یعنی دنیا کی زندگی صرف ایک سکرین کی طرح ہے، تو جیسے ہی بند ہوئی تو سب کچھ ختم ہو گیا، اسی طرح سے قبر میں بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر کشتی میں سوار اور جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب زندگی کے حالات نارمل ہوتے ہیں تو پھر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ پھر حرم کو جو ہے وہ پرامن بنا دیا ہے۔ ہدایت کا تعلق اس سے ہے، جدوجہد سے ہے، اور نفس مجاہدہ کیا ہے، سب سے بڑا جہاد ہے، یعنی انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو برائی پر جو ہے وہ اکساتا ہے، لیکن مجاہد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں اپنے نفس سے جو ہے وہ جہاد کرتا ہے۔ کون مجاہد؟ یعنی اللہ کے راستے میں دوڑنے سے غم اور پریشانی سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ اب سورۃ الروم کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الروم مکی ہے۔ الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قومیں جو تھی وہ سپر پاور تھی، یعنی ایران اور جو ایرانی جو تھے وہ مشرک تھے، اور رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، تو رومی جو ہیں وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے، تو مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب ہوں، تو مسلمان رنجیدہ نہ ہو۔ تو یہ فتح تب ہوئی جب رومی غالب آنے پر کیا ہوا، جب غزوہ بدر جو ہے ہوئی، یعنی جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گئے، یعنی ایک قسم کا یہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو جو ہے وہ اضافہ کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ آخرت سے غافل جو ہے وہ نہ ہو۔ دنیا کی زندگی میں بڑے بڑے ماہر ہوتے ہیں انسان، لیکن دین میں بالکل نکمے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ معیشت کے اسباب کو تو جانتے ہیں لیکن آخرت کو نہیں جانتے، تو ایسے لوگ اس آیت کے مستحق ہیں۔ یعنی کون سی والی آیت؟ کہ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔
یعنی جب جو انسان برا کرتا ہے تو اس کا انجام جو ہے وہ برا ہی ہوتا ہے۔ تو قیامت میں جو ہے وہ مجرم سخت مایوس ہوں گے، قیامت ان کے جھپکنے کی دیر ہے، اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جو کوئی ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کی تسبیح کیا کرو؟ صبح شام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا تسبیح کا جو ہے وہ بار بار ذکر ہے کہ پس تم تسبیح کرو، صبح اور شام کا ذکر ہے کہ صبح اور شام کی تسبیح جو ہے وہ انسان کو اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے۔ آسمان اور زمین میں اس کے لیے حمد ہے، تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت ہو، اور زندے کو مردہ میں سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ میں سے نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اس طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، جیسے کہ پچھلے سپاروں میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی دیتا ہے اور پھر وہ موت دے گا اس کی دنیا کی زندگی میں، پھر وہ میدان حشر میں جو ہے وہ اپنی قبر سے اٹھے جائے گا اور آخرت کی ہمیشہ کے سفر کی طرف روانہ ہوگا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے کیا نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کی نشانیوں میں اور کیا ہے؟ آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگتوں کا اختلاف۔ پھر اس کی نشانیوں میں تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک تحقیق کے مطابق زوج کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو اکٹھا کرنا، یعنی جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان اس سے سکون پاتا ہے۔ تو نکاح کے رشتے میں محبت ہوتی ہے تو دل میں جذبات ہوتے ہیں، اس کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خالی گوشت کا لوتھڑا نہیں بنایا، اس کے اندر جذبات بھی رکھے ہیں، تو محبت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، کیونکہ جو عورت شوہر سے محبت کرتی ہے تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو شوہر کی دلدادی کرنے والی جو ہوتی ہیں وہ جنتیوں کی نشانی ہے۔ تو مومن مرد اپنی بیوی سے کیا کہا گیا ہے؟ نفرت نہ کرو، یعنی اچھی عادت پر جو ہے وہ نظر رکھو۔ پھر انسان اگر دنیا میں جو ہے وہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کو زبان اور رنگ جو ہے وہ مختلف انسانوں کے بنائے ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ نشانی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو پہچانو۔ پھر آسمان میں کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ بجلی، یعنی اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، اور خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی آسمان سے جو ہے وہ بجلی نازل کی تو اس سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی جو ہے وہ نازل کیا کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کیا آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے، تو پھر جونی اس نے تمہیں اس زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ۔ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اس کے بندے ہیں، سب کے سب اس کے تابع ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آسمان بنائے اس کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے کہ آسمان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا تمہاری، یعنی وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ اور آسمان اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو انسان کے جو نافرمانیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے انسان کو تکلیف آتی ہے دنیا میں، تو مایوس ہونے کی بجائے کیا کرو؟ تم اللہ کی طرف رغبت حاصل کرو، کیونکہ اپ اور ڈاؤن جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے، اور ہر مصیبت میں جیسے کہا گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، تو اللہ ہمیں ہدایت دے، ہماری مشکل دور کر دے۔ پھر صلہ رحمی، رشتہ داری کو صدقہ کرنا کا ثواب ہے، یعنی ایک صدقہ ہوتا ہے، یعنی صلہ رحمی میں کیا ہے؟ رشتہ داروں کو اگر انسان جو ہے وہ صدقہ کرتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔
تو کشیدہ دشمنی کی بنا پر بھی تم سے جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں، یعنی یہ دشمن۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ ایک فریضہ ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے، نہ خوف ہے نہ غمگین ہوگا، اور قیامت کے دو لوگ جو ہیں وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ پھر ہوا کا ذکر ہے کہ ہوا اللہ کی رحمت میں سے ایک ہے، اس کو لعن طعن نہ کرو، کیونکہ لعنت جو ہے وہ پلٹ کر اس کے پاس واپس آ جاتی ہے، اور اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہوائیں بھیجتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں کون سی ہیں جو انسان اپنے ارد گرد جو ہے وہ دیکھتا ہے، روز دیکھتا ہے، روز اس کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب کو جو ہے وہ نہیں پہچانتا۔ پھر جو لوگ بہرے ہیں اور گونگے ہیں ان کو تم نہیں سنا سکتے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو دنیا میں انسان کیا کہے گا، میں ایک گھڑی بھی نہیں ٹھہرا۔ اور پھر جو انسان شرک میں پڑا رہتا ہے تو پھر وہ آخر میں اس کی موت بھی اسی پر ہو، تو پھر دل پر جو مہر ہوتی ہے وہ انسان حق بات کو نہیں سن سکتا۔ اب سورۃ لقمان کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ لقمان مکی ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب الحکیم کی آیات ہے، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی محسن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عائد کردہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، اس لیے ان کے بارے میں کیا ہے کہ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، جیسے کہ سورۃ المومنون کی صفات جو ہم نے پڑھی تھی کہ وہ لوگ بھی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ انہی باتوں کا دوبارہ ذکر ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین کرتے ہیں۔ تو لوگوں کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ لغویات میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ لغویات کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو غافل کر دیتی ہیں، یعنی لغویات میں گانا بجانا بھی آتا ہے۔ تو ابن مسعود کی بھی روایت ہے کہ لغویات میں کا مطلب گانا ہے، یعنی اس سے بھی انسان کے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے اور تکبر سے انسان کیا کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ پھر جو کوئی ایمان لے کر آتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے اور ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے ہیں۔ پھر لقمان کا ذکر ہے، کیونکہ یہ سورۃ لقمان ہے تو لقمان کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا تھا، حکمت عطا کی تھی۔ لقمان نبی نہیں تھے، ایک سمجھدار انسان تھے، تو اس نے اپنے بیٹے کو کیا ہدایت دی تھی۔ یعنی یہ ہمارے لیے بھی ایک کرائٹیریا ہے کہ ہم بھی جب اپنے بچوں کی تربیت کریں تو حضرت لقمان کی نصیحت کو جو ہے وہ سامنے رکھیں۔ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ شرک نہ کرو، اس کی جگہ کیا کرو، شکر کرو، کیونکہ درست عقیدہ ہی انسان کو اپنے والدین کا شکر گزار بناتا ہے۔ پھر ماں جو ہے وہ محنت کرتی ہے بچوں پر، تو والدین نے جو احسان کیا ہے ان بچہ اس کا صلہ نہیں دے سکتے، لیکن اب ہماری زندگی میں کیا سننے کو ملتا ہے کہ بچے سنتے نہیں، ہر وقت نصیحت نہ کریں بچوں کو بلکہ حکمت کے ساتھ ان کی تربیت کریں۔ اور پھر ان کو کیا بتائے کہ تیرا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اس کو نکال لائے گا۔ یعنی انسان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے کہ میرے رب کی ذات تو وہ ہے کہ اس سے کوئی بات چھپی نہیں، یعنی یہ بچوں کے دل میں یہ ڈر بٹھائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ کی صفات کے بارے میں بچوں کو بتائیں کہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح بچوں کو صبر بھی سکھاؤ، اور پھر زمین پر اکڑ کر مت چلیں۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا جو ہے وہ کیا ہے، تکبر کی نشانی ہے۔ پھر آواز کی تربیت کریں بچوں کی کہ اونچی آواز جو ہے وہ سب سے ناپسندیدہ کون سی ہے، گدھے کی آواز ہے۔ پھر ظاہری نعمتیں جتنی ہیں جیسے تندرستی ہے، گھر بار ہے، اور یہ سب کیا ہیں، انسان کی دنیا کی زندگی کی زینت ہے، تو شیطان جو ہے وہ دوزخ کے عذاب کی طرف جو ہے وہ بلاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیوں کا ذکر ہے کہ سورج جو ہے وہ نکلنا اور غروب ہونا یہ بھی اس کی نشانی ہے، دن اور رات پیدا کیے، پھر سمندر میں جو کشتی چلتی ہے تو صابر اور شاکر کے لیے نشانی ہے۔ تو اس دن سے ڈریں جب باپ بیٹے اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، یعنی وہ کون سا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا جب ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ ایون کہ آپ کا
کہ بیٹا اور باپ کتنا قریب کا رشتہ ہے کہ وہ بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو دھوکے میں نہ ڈالے شیطان تمہیں، اور قیامت کا علم آخر کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی جو آخری آیتیں ہیں کہ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے۔ اب سورۃ السجدہ کا آغاز کرتے ہیں کہ سورۃ السجدہ مکی ہے۔ الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو مطمئنہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ سورۃ السجدہ جو ہے یہ رات کو پڑھیں کیونکہ یہ سنت ہے، پھر جمعے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا دیا؟ آنکھ، کان اور دل دیے، یعنی جسمانی بدن کی عافیت جو ہے وہ انسان کو مانگنی چاہیے۔ پھر موت کا فرشتہ جو ہے وہ جان نکلنے کے وقت جو ہے وہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ الذی وکل بکم، کہ وہ تم پر مقرر کر دیا گیا ہے اللہ نے، وہ تو آ کر ہی رہنا ہے موت کے فرشتے نے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے تم دنیا میں اچھے عمل کر لو۔ پھر کیا ہے؟ مومنوں کی صفات بتائی گئی ہیں، جو اپنی نیند قربان کر کے نماز پڑھتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں، اور جس سے ایمان کی حلاوت محسوس ہو۔ انسان ایسے کام کرے، کیونکہ نماز کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو بلند درجے اگر انسان نے لینے ہیں جنت کے، تو اس کے لیے اس کو کچھ قربانیاں کرنی پڑتی ہیں۔ تو ہلکا عذاب کا مزہ تو دنیا کی تکلیف یا قبر کی حقیقت، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہلکا عذاب کب دیتے ہیں؟ جب انسان کو دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے یا پھر اس کے قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، لیکن انسان پر مصیبت اس لیے آتی ہے تاکہ وہ اصلاح کر لے۔ پھر پچھلی قوموں کے واقعات کا ذکر ہے کہ ان سے انسان جو ہے وہ سبق حاصل کرے۔ اب سورۃ الاحزاب کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب مدنی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کسی شخص کے دل میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم اظہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی پر حقیقت ہو، اور وہی صحیح طریقے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر ازواج مطہرات کا بھی ذکر ہے، اور غزوہ خندق کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ یعنی غزوہ خندق میں جو ہے وہ 5 ہجری میں پیش آئی تھی، اور منافقت کی علامت جو ہے وہ کھول کے بیان کی گئی۔ یعنی یثرب والے جو ہیں وہ کیا کریں؟ واپس آ جائیں، واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ یعنی جنگ سے جو ہے وہ بھاگنا چاہتے تھے، موت سے فرار جو ہے وہ ممکن نہیں۔ موت کے بعد تو ایک اور دنیا ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اخلاق، ایمان، دنیا و آخرت کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو توبہ کی قبولیت کی انسان کو امید رکھنی چاہیے۔ تو مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی کہ ایسی ہوائیں بھیجی جو رسی کو اڑا دی، یعنی خیمے الٹ گئے۔ یعنی یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ پھر بنو قریظہ کافروں کا ذکر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہے کہ ازواج مطہرات نے جو ہے وہ کس کو ترجیح دی تھی؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کو۔ یعنی ان کو مال و متاع بھی پیش کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کس کو ترجیح دی؟ اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی۔ اور پھر جو کوئی
کھلی بے حیائی کرتا ہے تو اس کا دگنا عذاب ہے۔ اب سورۃ الاحزاب کا اگلا حصہ 22ویں سپارے میں شروع ہوگا۔ اب 21ویں سپارے کا اختتام ہوا تو آخری آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے اس کا اختتام کرتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہے اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی تو اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی ازواج مطہرات سے مخاطب ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے دو آپشنل دی کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرو تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کیا اور کہا کہ اگر تم فحش کام کرو گے تو کیا ہوگا، اس کا دگنا عذاب ہے، لیکن اگر تم اطاعت کرو گے نیک عمل کرو گے تو اس کا دوہرا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔